बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोविड 19 के आने से कुछ अरसा पहले, बिल्कुल थोड़े से अरसा पहले, आपको याद होगा कि अमेरिका ने इराक के शहर बगदाद के अंदर एक बम हमला किया था। और उस वक्त अमेरिका ने उस बम हमले में ईरान के एक जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। और इत्तेफाक से ये वाक़या जब इराक में पेश आया था, उस वक्त मैं इराक में ही हुआ करता था। तो उसके फ़ौरन बाद फिर हम लोगों को फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान आना पड़ा था, क्योंकि ये कह दिया गया था कि अब हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। उसके बाद फिर कोविड 19 आ गया, फिर पूरी दुनिया जो है वही लॉकडाउन की तरफ चली गई, और फिर जो कुछ है वो आपके सामने है। ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद जो इराकी अवाम है, मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ, उनके अंदर बड़ा एक इज़्तिराब पाया जाता था। और इज़्तिराब इस वजह से नहीं था कि एक ईरानी जनरल को मार दिया गया, बल्कि वो लोग ये कहते थे कि यार ये जंग जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान है। जो मारने वाला है वो अमेरिका है, जो मरने वाला है वो ईरानी है, लेकिन बैटल फील्ड उन्होंने हमारे मुल्क को बना रखा है। तो वो बड़ा दुख से इस बात का इजहार किया करते थे कि ईरान ने अपने और अमेरिका के दरमियान हमें एक ढाल बना रखा है। बल्कि यही बात वो सीरिया के हवाले से भी कहते होते थे कि ईरान ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि सीरिया को भी अपने और अमेरिका के दरमियान ढाल बना रखा है, वरना दोनों जानिब से ये अमेरिका और ईरान के मफादात की जंग है। अब इसके बाद ये हुआ कि जब ये हमला हो गया तो मशहद के अंदर इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के मकबरे के गुंबद के ऊपर एक सुर्ख झंडा लहरा दिया गया था। और ये रिवायत है ईरान की कि जब वो किसी भी ऐसी कैफियत के अंदर आता है कि उसका जंग करने का या बदला लेने का इरादा हो, तो वो इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकबरे के गुंबद के ऊपर सुर्ख झंडा लहरा देते हैं। और उस वक्त बिल्कुल जो है वो जंग के बादल मंडलाते हुए नज़र आ रहे थे, और हमें बल्कि पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि ईरान अब जो है वो अपने उस जनरल की उस नागहानी मौत का बदला लेगा। लेकिन ये बात बाद में रेत की दीवार साबित हुई, और पता चला कि ईरान जो है वो सिर्फ बड़के मार रहा था, और उन बड़कों का कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि सरकारी सतह के ऊपर वो जो पासदाराने इनकलाब कहलाते हैं, जो ईरानी फ़ौज है, उनके अंदर हर साल जनरल कासिम सुलेमानी की जो बरसी है वो बड़े तमतराक और बड़े धूमधाम से मनाई जाना शुरू हो गई, और हर साल ये मनाई जाती है। अब इस मरतबा ये हुआ कि ईरान के इलाके किरमान के अंदर ईरानी पासदाराने इनकलाब की एक यूनिट में जबकि ये बरसी मनाई जा रही थी, तो ईरानी मीडिया के अपने ख्याल में जो आईएस है, जिसको दाश कहते हैं, उन्होंने हमला किया। और उन्होंने हमला करके वहाँ के पासदाराने इनकलाब के 160 बंदों को मौके पे मार दिया, गोया उन्होंने उसके अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। अब अपने तई जब ईरान ने इसका खोज लगाया, तो ईरान ने ये कहा कि वो लोग के जो ये हमला करके यहाँ से भागे हैं, वो पाकिस्तानी इलाके बलूचिस्तान के एक शहर पंजगोर के करीब उसके मुज़ाफ़ात में एक मकान के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बदले के तौर पे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए और तमाम रिलेशनशिप को, भाईचारे को और ब्रदरहुड को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के पंजगोर के इलाके में उस मकान के ऊपर बम से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चूँकि वहाँ पे दाश के तो कोई लोग नहीं थे, और जैश उल अदल की तरफ मैं बाद में आता हूँ, जैश उल अदल के भी कोई लोग नहीं थे, बल्कि वो सिविलियंस थे, वो आम शहरी थे, वो मारे गए, जिनमें एक बच्चा जो है वो भी शहीद हुआ। और ये बात है परसों की, यानी 16 जनवरी को ये वाक़या पेश आया। उसके बाद ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी जो है उसने इसको अपनी हेडलाइन बनाया, उन्होंने इसको छापा, और छापने के बाद जब बाकी सारे आलमी मीडिया ने ईरान की उसी न्यूज़ एजेंसी की इस खबर को उठा लिया कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और एक जंग शुरू होने वाली है, तो ईरान की उस न्यूज़ एजेंसी ने उस खबर को डिलीट कर दिया। यानी वही घटिया और मज़मूम हरकत की जो किसी प्रोपेगेंडे के पीछे की जाती है कि आप आज के इस मीडिया के दौर में, जबकि आपके हर जानिब आपके ऊपर नज़रें लगी होती हैं, आप एक ख़बर को फैलाएं, सनसनी फैलाएं, और फिर जब वो फैल जाए और आपको आपके मतलूबा टारगेट मुहैया कर दे, तो आप उसको रिवर्स कर लें, उसको डिलीट कर लें। दुनिया भर में इसके ऊपर जश्न मनाया गया, ख़ास तौर पे वो क़ुव्वतें कि जो पाकिस्तान दुश्मन हैं,
اسپیشلی ہمارے مشرقی بارڈر پہ جو بھارت ہے، انہوں نے اس پہ بڑا شور مچایا اور بڑا واویلا کیا اور پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی پوری طرح سے ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان میں قوم یوتھ نے بھی اس پہ بڑا جشن منایا، اور اس کا ثبوت یہ کہ وہ جو بھگوڑے یوتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں عادل راجہ، محیط پیرزادہ وغیرہ وغیرہ شامل، انہوں نے ٹویٹ کیے کہ جن میں انہوں نے پاکستان کو مزید رگڑا دیا اور گویا کہ ایران کا ساتھ دیا۔ اب تھوڑا سا ماضی کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمیشہ پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیں کہ افغانستان کی وار کے اندر پاکستان نے اپنے اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے تھے، وہ نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ یہاں سے اڑان بھرا کر دی تھی، خاص طور پہ بڑا بیر کا جو ایئر بیس تھا پشاور کے قریب، اور شمسی ایئر بیس جو بلوچستان میں تھا، وہ تو بالکل امریکی مکمل طور پہ اس کے اوپر قابض ہو چکے تھے، اور وہاں سے وہ بامبنگ جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور یہ ون آف دا ریزنز ہے افغانستانی لوگوں کے دل میں پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد اور ان کی فیملی کو مروانے کے لیے اپنی زمین تحفے کے طور پہ نیٹو فورسز کو اور امریکہ کو جنرل پرویز مشرف کی سربراہی میں پیش کی تھی، اور اس کے بدلے میں ڈالر کمائے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ افغان وار سے بھی پہلے کی چلی آ رہی ہیں، اور یہ شدت ہمیشہ سے ہے، خاص طور پہ جو ایک ٹرائیکا بنتا ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کا، اس کی بنیاد پہ ایران کے اوپر ہمیشہ سے اقتصادی پابندیاں ہیں۔ لیکن ہم نے اس کے باوجود، جبکہ ہمیں یہ کہا گیا، ایران کے خلاف کسی بھی حرکت میں، کسی بھی سازش میں ہم لوگ شامل نہیں ہوئے۔ گو کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایران ہی کی بندرگاہ چاہ بہار کے راستے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور پھر یہاں پہ دھر لیا گیا تھا، تو وہاں پہ ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود تھے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد چلیں آپ امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو اور ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو تو چھوڑ ہی دیں، لیکن شیعہ سنی کی بنیاد پہ آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ اور قطر اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف ہیں، اور اس کے پیچھے جو بنیادی سب سے بڑی وجہ ہے وہ شیعہ اور سنی والی وجہ ہے۔ اس بنیاد پہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر، ہر حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی جمہوری حکومت ہو، ہمارے اوپر یہ پریشر رہا کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو منقطع کرنے یا ان میں ایک ٹینشن جو ہے وہ پیدا رکھے، لیکن پاکستان نے اس طرح کے کسی بھی پریشر کو خاطر میں نہیں لایا۔ گویا پاکستان ایران کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنا۔ اب یہ جو تھیوری ہے کہ ایک جیش العدل نامی ایک تنظیم ہے کہ جو سنی تنظیم ہے، اور وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، خاص طور پہ وہ علاقے کہ جن کا، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بلوچستان تو پاکستان کے اندر ہے، لیکن بلوچستان کا ہی دوسرا حصہ ایران کے اندر ہے جس کو سیستان کہا جاتا ہے۔ تو گویا بارڈر کے دونوں طرف جو ہے وہ بلوچی ہی آباد ہے، اور مکمل باڑ یا بارڈر اس طرح سے نہیں ہے، تو عموماً یہ کراسنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ ایک ہی قوم ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک پنجاب کے دو ٹکڑے کر کے جو چڑھدا پنجاب ہے، مشرقی پنجاب وہ تو بھارت میں ہے، جبکہ لہندہ پنجاب جو ہے مغربی پنجاب وہ پاکستان میں، لیکن ہمارے درمیان ایک مکمل فینس موجود ہے اور ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ لیکن ایران کی جانب ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ دوستی اور بردرہڈ کی بنیاد ہے۔ تو یہ الزام لگایا جاتا رہا سازشیوں کی طرف سے کہ جناب پاکستان کی جانب سے جیش العدل نامی ایک تنظیم جو کہ سنی تنظیم ہے، وہ شیعہ کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سے ایران کی جانب در اندازی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس کو ڈینائی کرتا رہا، لیکن ایک مہاتما ہماری تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے کہ اس مہاتما نے ایران کے دورے کے دوران ایران کے اندر بیٹھ کے اس بات کا اعتراف کر لیا، جو کہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ جیش العدل جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ صرف ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ ایک تنظیم ہے۔ لیکن ہمارے ایک مہاتما نے ایران کے اندر بیٹھ کے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں پاکستان سے ایران کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، اور بجائے کچھ کہنے کے یا میری ذات پہ تبصرے کرنے کے، آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ I know that
Iran has suffered from terrorism, which uh, which are from groups operating from within Pakistan. اس مہاتما نے ایران کے اندر اپنے ایک دورے کے دوران بطور امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ایران میں بیٹھ کے یہ بونگی مار دی تھی کہ جناب ایران کے اندر دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ پاکستانی علاقوں سے ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس مہاتما کے اس بیان کے بعد، امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے اس بیان کے بعد، جو انہوں نے امت مسلمہ کے دو عظیم ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے دیا تھا، اب جتنی بھی سنجیدہ حلقے ہیں ایران کے اندر، جو وہاں کا تھنک ٹینک ہے اور وہاں جہاں پورے ارد گرد کے معاملات پہ نظر رکھی جاتی ہے، وہاں عمران احمد خان نیازی کے اس بیان کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے جس نے کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے اپنے ہی ملک کے بارے میں ایسی بات کی ہو سوائے امت مسلمہ کے اس عظیم لیڈر مہاتما عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بھارت کا کوئی لیڈر یا خاص طور پہ بھارت کا وزیر اعظم اگر پاکستان آئے اور پھر پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے وہ یہ بات کرے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اور وہ بھارت کے اندر سے ہو رہی ہے، تو پھر آپ چلیں اس کے فوجی جواب کو تو چھوڑ دیں، لیکن پبلک سینٹیمنٹ آپ کی کیا ہوگی اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو جب ایران کے اندر موصوف نے یہی بات کی تو آج اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا ہے کہ ایک در اندازی ہوئی ہے اور جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گویا کہ چائنا درمیان میں آیا ہے. ہم نے وقتی طور پہ یہ ضرور کیا کہ ایران کے سفیر کو ملک بدر کر دیا، اپنے سفیر کو واپس آنے کا حکم دے دیا، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے جواب کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے یہ صرف کہا ہے، ہم نے اس کا جواب دیا نہیں. پاکستان کا دل ٹوٹ گیا اس برادرہڈ میں جو کہ ہم نے ایران کے ساتھ ہمیشہ سے کی، اور ہم نے پوری دنیا کے آگے ایسے اپنا سینہ پھیلا کے رکھا اور ایران کو اپنے پیچھے رکھا کہ نہیں، پہلے وہ گولی ہمارے سینے پہ چلے گی اور اس کے بعد ایران پہ جائے گی، لیکن ایران نے اس کا پاس نہیں کیا. شیعہ سنی مسئلہ آج کا موضوع نہیں ہے. شیعہ کے جو بھی عقائد ہیں، سنی کے جو بھی عقائد ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور وہ ظاہر بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اور وہ بات کر کے میں کسی کے دل کے اوپر وار نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بنیادی جو فرق ہے وہ عقیدے. اب اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے کہ جو ایران نے بڑکیں قاسم سلیمانی کی موت پہ ماری تھیں اور اس وقت وہ سرخ جھنڈا لہرایا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کچھ نہیں تھا. کچھ ایسی ہی بڑکیں ایران جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی مارتا رہتا ہے، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتا. آپ کو ایران کی جانب سے یہ بیانات نظر آتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے، لیکن ایران اس بیان کے بعد پھر بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور اب چونکہ ہلاکتوں کی تعداد، غزہ کے اندر شہادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایران وہاں پہ کھلم کھلا بیک کر رہا ہے جو بھی وہاں پہ حماس کی جانب سے لڑائی کی جا رہی ہے، اور پھر حوثی جو یمنی حوثیز ہیں جو کہ اپنے سمندر کے اندر سے گزرنے والے مختلف جہازوں کو نشانہ بھی بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایرانی مدد جو ہے وہ شامل ہے، لیکن وہاں پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی. تو دنیا کی توجہ اس چیز سے ہٹانے کے لیے اور اپنے آپ کو سبکی سے بچانے کے لیے ایران نے ایک حملہ تو شام کے اوپر کیا، دوسرا حملہ دوبارہ عراق کے اوپر کیا، اور تیسرا حملہ پاکستان کے اوپر کیا. لیکن ایران یہ بھول گیا ہے کہ پاکستان نہ تو شام ہے نہ عراق ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ایک ملک اور دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے جو کہ اپنا دفاع کرنا بھی جانتی ہے اور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے. مہاتما کا جو بیان میں نے آپ کو دکھایا، اس کے بعد بھی ایران سے تعلقات کو خراب کرنے میں مہاتما کی جماعت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل عاصم منیر جب بطور چیف آف آرمی سٹاف ایران کے دورے پہ تشریف لے گئے تھے تو مہاتما کی جماعت کی جانب سے سعودی عربیہ کے کان میں یہ بات پھونک دی گئی تھی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اور وہاں پہ سعودی عربیہ کو جنرل صاحب سے بدسن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. حالانکہ جنرل صاحب کا تعلق سنی مکتبہ فکر سے ہے، لیکن وہاں پہ یہ جو ایک پھلجڑی ہے وہ بہرحال
عمران خان اور اس کی جماعت نے ضرور اڑائی تھی۔ خیر عمران خان سے کیا بعید کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کون سے اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہی MBS محمد بن سلیمان کو جب ایک محفل میں بہن کی گالی عمران خان کی جانب سے دی گئی تھی، تو اس محفل کے برخاست ہونے کے بعد وہاں موجود سعودی سفیر نے اس گالی کا عربی ترجمہ کروایا تھا، اور پھر جب اسے پتہ چلا تو یہ تو بہت بڑی گستاخی کی گئی ہے، تو اس کے بعد پھر MBS کے اور عمران خان کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جیل کے اندر قید عمران خان کو کوئی بھی اسلامی ملک اپنے طور پہ لینے کو تیار نہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب کو جلاوطنی کے دوران سعودی عرب نے بسر و چشم قبول کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پاکستان کی حکومت سے لیبیا کے کرنل معمر قذافی مرحوم نے مانگا تھا کہ آپ سزا مت دیں، ان کے ساتھ یہ مت کریں، انہیں ہمیں دے دیں، ہم ان کو اپنے پاس بطور مہمان بڑے عزت و تکریم کے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن مہاتما عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی آفر کسی جانب سے نہیں آئی، اور اس کی وجہ اسی طرح کی بونگیاں ہیں جن کا ایک جھلک میں نے آپ کو ابھی اس سکرین کے اوپر دکھایا۔ مجھے معلوم ہے کہ یوتھیے جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی 100 طرح کی تعویلیں نکال کے، اور ان کے پاس دیکھیں نا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا کہ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ اس میں سے تو نواز شریف اور عمران خان آصف زرداری نے بھی چیزیں لی ہیں۔ اور اگر ان سے یہ پوچھیں کہ یہ عدت میں نکاح کا کیا کیس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے بھی تو بھاگ کے شادی کر لی تھی۔ پھر اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو اتنی بڑی ڈکیتی ہے وہ کیسے کی گئی ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے۔ تو جب اس طرح کے دماغ آپ کے سامنے، اس طرح کے اعلیٰ قسم کے دماغ ہوں، تو پھر ان کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے جس طریقے سے اب ریاست نمٹ رہی ہے۔ اب آنے والے انتخابات جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ایک حوالہ بن چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ جب انہیں کہیں سے انصاف، انورٹڈ کاماز میں انصاف نہیں ملتا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ ان کو پلیٹ میں رکھ کے وہ انصاف دے دیتی تھی۔ تو اسی پرانی عادت کے تئیں اب جبکہ فواد چودھری، صنم جاوید، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی اور جناب عمران احمد خان نیازی کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں گئیں کہ وہ جنہیں نااہل قرار دیا گیا ہے، اس آرڈر کو کالعدم قرار دے کے ان پانچوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، تو اس کے اوپر انہیں ریلیف نہیں مل سکا، بلکہ وہ جو کالعدم قرار دینے کا حکم اور آرڈر پہلے سے موجود ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی ہے۔ دوسری جانب ان کے اندر جو ایک آپ کو ایک تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت، شیرو مروت جو ہے وہ اس نے پہلے عارف علوی جو کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں، یعنی پاکستان کے صدر، تو وہ سیکنڈ ان کی ڈیزگنیشن ہے، پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے صدر ہیں، تو ان کے حوالے سے کافی ہرزہ سرائی کی۔ پھر پہلے شعیب شاہین کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی رہیں، اور اب وہ بندہ کراچی کے مشن پہ روانہ ہے، اور یوتھیے یہ سٹیٹس لگائے پھرتے تھے کہ جو شیر افضل مروت صاحب یعنی شیرو مروت صاحب ہیں وہ فلاں تاریخ کو کراچی کو جگائیں گے، گویا پاکستان تحریک انصاف کے یوتھیوں کے نزدیک ان کے علاوہ باقی پوری قوم جو ہے وہ سو رہی ہے، اور اس سوئی قوم کو جگانے کے لیے جتنا ہی کرپٹ ہو، کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو، کتنا ہی غلاظت میں لتھڑا ہوا کیوں نہ ہو، بس اس کے اوپر اگر ٹیگ PTI کا ہے، پھر وہ شیر افضل مروت ہے، اور پھر وہ سوئی قوم کو جگائے گا۔ تو یہ لیول ہے، یہ مینٹیلٹی ہے اس جماعت کی کہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب شیر افضل مروت وہاں کراچی میں ہے تو شیر افضل مروت کو واپس بلایا گیا، لیکن اس نے اپنی ہی پارٹی کے اس بیان کو، خاص طور پہ رؤف حسن جو کہ فواد حسن فواد کے بھائی ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی فرماتے ہیں، ان کے بیان کو جوتے کی نوک پہ رکھا، اور نہ صرف یہ کہ کراچی سے واپس آنے سے انکار کیا، بلکہ اس دن کا پلان پورے کا پورا ٹویٹ کر دیا کہ آج ہم یہاں سے لی مارکیٹ جائیں گے، لی مارکیٹ سے لیاری جائیں گے، اور لیاری سے ہم اپنے جلسہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو جس کا جس طرف کو منہ آتا ہے وہ اس طرف لیڈر بنا پھرتا ہے۔ اب جو ایک باز گشت ہوئی تھی، چونکہ پراپوگنڈے کے علاوہ تو اب تحریک انصاف کے پاس کچھ بچا نہیں،
پلان اے تو ان کا فیل ہو گیا، پھر پلان بی بھی فیل ہو گیا. اب یہ کہا گیا کہ جناب، اور یہ عمران خان سے منسوخ کی گئی یہ بات کہ عمران خان نے کہا کہ اب ہمارا الیکشن کے حوالے سے ایک پلان سی ہے، اور ہم پلان سی کو اس وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے، اوپن نہیں کریں گے، کیونکہ پھر وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے. وہ پلان سی کیا ہے؟ رضوان رضی کے مطابق بڑے مستند حوالوں سے انہوں نے اس ڈیٹا کو اکٹھا کیا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کے جلسوں کو دکھایا جاتا تھا، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو وہ اظہر ماشوانی اور اس طرح کے باقی لوگ جو تھے، جو ٹرولرز تھے، وہ جب ان کی تصویریں اپلوڈ کرتے تھے تو انہوں نے جناب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ٹی ایل پی تحریک لبیک کے سربراہ تھے، آپ کو یاد ہے کہ ان کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور وہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ہوا تھا. تو وہ جناب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی تصاویر کو عمران خان کے جلسے کی تصاویر کے طور پہ پیش کرتے تھے، وہاں سے کاپی اور پیسٹ کرتے تھے، جس پہ ان پہ بڑی لان تان بھی ہوتی تھی کہ اس آدمی کے اوپر تم نے کتنی پابندیاں لگائیں. لیکن جب دنیا سے یہ گیا تو ان کے لیے، ان کی محبت اور عقیدت اور احترام میں جتنے لوگ جنازے پہ آئے، تم انہی کی تصویروں کو استعمال کر کے اپنا جلسہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو رضوان رضی کے مطابق اس مرتبہ جو دھاندلی بنگلہ دیش میں ہوئی، اور بنگلہ دیش میں الیکشن کے دوران جو فسادات بھی ہوئے، لیکن بہرحال وہاں پہ شیخ حسینہ واجد کی دھاندلی شدہ حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور وہ 5ویں مرتبہ وہاں کی وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں. وہاں کی فوٹیجز بھی تحریک انصاف نے لے لی ہیں، جنہیں وہ پاکستان کے عام انتخابات والے دن پاکستانی فوٹیج کے طور پہ استعمال کرے گی. اور بہت سی ایسی ایکٹرز ٹائپ خواتین کی ویڈیوز کو کچھ لوگوں کو پولیس کی وردیاں پہنا کے پورا ڈراماٹائز کر کے، ری انیکٹمنٹ کر کے یہ کر لیا گیا ہے کہ اپنے گلے پھاڑیں گی اور کہیں گی کہ یہ دیکھیں پولیس نے ہمارے ساتھ ظلم و جبر اور زیادتی کی. گلے پھاڑنے اور پولیس کے اوپر یہ الزام لگانے کا ایک جھلک جو ہے وہ آپ ریحانہ ڈار، جو کہ عثمان اور عمر ڈار کی والدہ ہیں، 80 سال کی عمر میں، سیالکوٹ کے اندر، اس ڈرامے کی ایک جھلک آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں کہ جس میں اس خاتون نے ایک اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ پولیس کو بدنام کرنے کی خاطر اپنا گریبان پھاڑا، اپنے سٹیٹس کا، اپنی بزرگی کا، اپنی عمر کا، اپنے رتبے کا لحاظ کیے بغیر. اور پھر لعنت ہے اس طرح کے بیٹوں کے اوپر کہ جن کو اتنی غیرت بھی نہ آئی کہ جنہوں نے اپنی ماں کو استعمال کیا اور اس انداز سے استعمال کیا. یہ ہے جناب پلان سی. اور تحریک انصاف اس وقت یہ خواب یوٹیوب کو دوبارہ دکھا رہی ہے کہ پلان سی اتنے اچھے اور بڑے انداز سے کامیاب ہوگا کہ پھر عمران خان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور عمران خان صاحب پوری قوت سے اقتدار میں آئیں گے. میں آپ کو اس کے اوپر یہ خبر دے رہا ہوں، اقتدار میں آنا تو بڑے دور کی بات، یہ عمران خان صاحب تو الیکشن میں ہی حصہ نہیں لیں گے. اور غالب امکان یہ ہے کہ دیکھیں نا، کل کنور دلشاد نے ایک موقف اپنا پیش کیا تھا الیکشن کمیشن کے اندر، اور وہ سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. انہوں نے یہ کہا تھا میڈیا کے سامنے کہ جناب، جب آپ کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیتے ہیں تو آئینی اور قانونی طور پہ اس جماعت کی اپنی حیثیت بھی برقرار نہیں رہتی. اب فی الحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے، میں ان کی بات کی نہ اس کو ڈینائی کر رہا ہوں، نہ اس کی تائید کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اور لیٹس سپوز کہ اگر تحریک انصاف کے یہ لوگ کہ جن کے پاس اب اپنے اپنے نشان اور بطور آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ الیکشن میں حصہ لے ہی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جیت بھی جاتے ہیں، تو یہ معاملہ پھر سر اٹھائے گا، کیونکہ یہ دوبارہ تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے یونائٹ ہونے کی کوشش کریں گے. جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جماعت کی اپنی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی، گویا اس کا وجود باقی نہیں رہتا. تو اس وقت تو تحریک انصاف کا نہ نشان ہے نہ وجود ہے. یہ جماعت تو الیکشن میں نہیں جا رہی، یہ تو آزاد امیدوار کے طور پہ جا رہے ہیں. اور اگر اس سے پہلے اس کمیٹی کا اس کی فائنڈنگز آ گئیں جو انوار کاکڑ نے بنائی ہے کہ بتائیں حملوں کے پیچھے کون تھا جو 9 مئی کو ہوئے تھے، تو وہاں پہ اگر تحریک انصاف کا نام آتا ہے تو تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آنے والے کئی سالوں کے اندر تو مجھے یہ جماعت سر اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن جیسے وہ منیف فاروق صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ خبر بس آج کی خبر ہے، چونکہ پاکستان اور پاکستان میں کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایز آف ناؤ ٹل ٹو ڈیٹ یہ جو پلان اے بی سی ڈی ای ایف جی، یہ زی تک آپ کر لیں، زیڈ تک اس کو کر لیں، لیکن یہ بلی کے خواب میں چیچڑوں کے مصداق ہے. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.